अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 में तरमीम कर दी है और फॉर्म 45 जो माजी में भी खासा सुर्खियों में रहा और अब दोबारा से फॉर्म 45 में जो तरमीम की गई है उसमें टाइम को भी शामिल किया गया है। इससे पहले फॉर्म 45 में तारीख शामिल की गई थी और फॉर्म 45 इलेक्शन के नताइज के लिए इस्तेमाल होता है और माजी में फॉर्म 45 के हवाले से ही इतराज़ात उठते रहे जब धांधली के मामला सामने आए और जो उम्मीदवार होते थे, जो हारने वाले होते थे, वो यही इतराज़ करते थे कि फॉर्म 45 हमें नहीं दिया गया, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको फॉर्म 45 नहीं मिला। तो इसी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 में जो तारीख पहले से उसका इंदराज होता था, अब वक्त का भी उसमें इंतराज करने का फ़ैसला किया है। वैसे पाकिस्तान में कोई भी मेरा ख्याल ऐसा इलेक्शन नहीं है वो जो फ्री एंड फेयर हुआ हो, वरना तो यहाँ पर सिस्टम ही बिठा दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो तरमीम फॉर्म 45 में हुई है वो किस तोड़ बैठती है और अगर इस पे किसी को इतराज़ है, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, तो फिर वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ 20 अक्टूबर तक अपने इतराज़ात जमा करवा सकता है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ अपने मामलात ख़राब नहीं करेगी और बिगाड़ की तरफ नहीं जाएगी, और पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून के साथ इस हद तक नहीं जाएगी कि मामलात बिगड़ें। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो चंद दिन पहले तक इतराज़ तो कर रहे थे, तनकीद तो कर रहे थे, लेकिन वो नून लीग का नाम नहीं ले रहे थे और इतराज़ उनको यही था कि 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। खैर 90 दिनों का तो उन्हें भी कोई मसला नहीं है, उनको मसला ये है कि जो नून लीग को बड़ा केक मिल रहा है उसमें से हमें छोटी सी स्ट्रॉबेरी दी जा रही है उठा के, तो हमें भी केक में से खासा पोर्शन दिया जाए। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत से मसाइल हैं और जो करप्शन में ज़्यादातर शख्सियात मुलविस हैं, जब उनको पकड़ा जाता है तो खोरा जो है वो पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात के घरों तक जाता है। तो इसी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पीपल्स पार्टी की शख्सियात पे ख़ासा इतराज़ है और मुस्तकबिल में ये जो पीपल्स पार्टी पावर में आ जाएगी सिंध में, उम्मीद है कि चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत मिल सकती है, लेकिन वो फ्री हैंड नहीं होगा जो पिछले गवर्नमेंट्स में पीपल्स पार्टी को सिंध में मिलता रहा है और जिस तरह से उन्होंने अपनी इजारादारी सिंध में कायम रखी है। तो अब वो वक्त गुज़र चुका है और यही वजह है कि सिंध में JUIF, GDA और इसके अलावा MQM को खड़ा किया गया है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, ताकि जो मजबूत अपोजिशन हो। और इसके अलावा नून लीग को भी उस हकूमत में हो सकता है शामिल किया जाए या अपोजिशन में शामिल किया जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो पीपल्स पार्टी के लिए कितना शानदार साबित होता है। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक अहम मीडिया टॉक की सहाफ़ियों से और उसमें उन्होंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनकी खासी तारीफ़ की और कहा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और मेरी हुकूमत में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे वो एज़ ए वज़ीर ख़ारजा बहुत उनका काम शानदार था, उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत मेहनत की है। मैं जल्द ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनसे मुलाकात करूँगा और उनके जो ख़दशात हैं और जो इतराज़ात हैं उन पर भी हम तबादला ख्याल करेंगे और इलेक्शन के मामलात पर भी कि कब इलेक्शन होने चाहिए उस पर भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आइंदा जो शहबाज शरीफ साहब हैं या जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आइंदा जो नवाज शरीफ साहब हैं और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनकी मुलाकात होगी और बहुत जल्द होगी। और इसके अलावा जो इसहाक डार साहब हैं उनकी भी जो एक अहम स्टेटमेंट आई है और उनका ये कहना है कि जो मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट है वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ैसले कर रही है, तो इन्हीं फ़ैसलों
کو ہی مانا جائے گا، اور اگلا سیٹ اپ جو آئے گا آئندہ عام انتخابات کے بعد وہ انہی کی پالیسی کو ہی لے کر چلے گا. کیونکہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے بلز پاس کیے تھے، کیونکہ کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ روزانہ کی بنیاد پر 6 یا 7 مہینے کے لیے روزمرہ امور کو نہیں چلا سکتی ریاست کے. تو اسی وجہ سے ہمیں بلز پاس کرنے پڑے تھے، اور ہم نے ان کو اتھارٹی دی تھی کہ وہ ملکی معاملات کو لے کر چلیں اور پالیسیز کو لے کر چلیں. ابھی دیکھیں جیسے نومبر میں IMF کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہونے ہیں، تو اگر ان کو اتھارٹی نہ دی جاتی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، تو پھر یہ IMF سے مذاکرات کیسے کرتے. اور IMF نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نومبر میں جو ان کے جو ڈیل ہے، سیکنڈ قسط ہے جو ان کو ملنی ہے، پہلے فرسٹ ان کو انسٹالمنٹ ملی، اب سیکنڈ انسٹالمنٹ ملے گی، تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نمائندوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر جو تھرڈ انسٹالمنٹ ہوگی IMF کی طرف سے وہ پاکستان کو فروری میں ملنی ہے. لیکن ایک اہم خبر یہ ہے کہ کھاد اور اس کے علاوہ جو گیس ہے، سوئی گیس ہے، اس کی قیمتوں میں بھی IMF کی فرمائش پہ، IMF کی شرائط کے مطابق جو ریاست پاکستان ہے وہ اضافہ کرنے جا رہی ہے ان کی قیمتوں میں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں کھاد اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ڈالر جو ہے وہ الحمدللہ خاصا نیچے آ رہا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، اور میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ جو FIA ہے اور جو دیگر ریاستی ادارے ہیں اور جو آرمی چیف ہیں، ان سب کی یہ سوچ ہے اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ جو آپریشن اس ٹائم ڈالر کی سٹوریج کے خلاف ہو رہا ہے اور منی ایکسچینج کمپنیز کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ 250 یا اس سے نیچے آ سکتا ہے. جو FIA ہے اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کا ٹارگٹ 250 سے نیچے کا ہے، اور ڈالر جو ہے وہ تقریباً 280 پلس ہے ابھی، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بتدریج نیچے کی طرف جائے گا. اسی طرح یورو بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو پھر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ڈالر کی پاکستان میں اصل ویلیو ہے وہ 250 ہی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ جو ٹارگٹ ہے وہ 250 یا 250 سے نیچے کا ہی ہے ریاست پاکستان کا. اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آئے گا تو حالات بہت بہتر ہو چکے ہوں گے، اور ہم اقتدار میں آ کے دوبارہ سے عوام کی بہتری کے لیے مزید کام کر سکیں گے، جو ہم پچھلے دور میں جو گزرا ہے اس میں نہیں کر سکے ہیں. لیکن جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بہت زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ آئندہ جو وزارت خزانہ کے وہ ہیڈ نہیں ہوں گے، نئے وزیر خزانہ وہ نہیں ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نئے چیئرمین سینٹ ہوں، اور جو چیئرمین سینٹ ہیں اور جو سینیٹرز کے انتخابات ہیں وہ اگلے سال مارچ میں ہی ہونے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جب نیا سیٹ اپ آئے گا عام انتخابات کے بعد تو کہیں نہ کہیں انہیں اپنی فیملی سے باہر سوچنا پڑے گا، اور وہ اس حوالے سے سوچ رہے ہیں. جیسے پہلے شہباز شریف صاحب جو تھے وہ CM پنجاب ہوتے تھے، اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ کے ہیڈ ہوتے تھے، وزیر خزانہ ہوتے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے تھے. اور مریم نواز صاحبہ نے ابھی تو کوئی جو عوامی عہدہ ہے وہ نہیں لیا، لیکن اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی سوچ خاصی تبدیل ہو چکی ہے، اور اب وہ اپنے گھر سے باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور باہر سے مطلب پارٹی کے اندر سے اور گھر کے باہر دیکھ رہے ہیں کہ کن کن شخصیات کو انہوں نے اہم عہدوں پر لگانا ہے. تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی سوچ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فیملی کی بجائے پارٹی کے اندر دیکھیں، اور اہم فیصلے جو ہیں وہ گھر کے باہر جو شخصیات ہیں ان کی پارٹی میں شامل ان کی طرف شفٹ کریں. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں
میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے اس کی تو یہ دلی خواہش ہے کہ وہ پاکستان نہ آئیں، لیکن حیران کن طور پہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں وہ بھی بھرپور خواہش رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہ آئے، اور ذرا سی آہٹ پہ صرف ایک جو افواہ ہے وہ سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ دیکھا نہیں آ رہے نواز شریف صاحب، نہیں آ رہے، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کے لیے مایوسی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو اپنے پلان کے مطابق پاکستان آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے کل صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور ان کو یہ بتایا کہ آج میرا آپ کے ساتھ آخری دن ہے، اور اس کے بعد جو پلان ہے مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف صاحب 2 سے 4 دن میں عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں تقریباً وہ 4 سے 5 دن رہیں گے، اس کے بعد وہ دبئی روانہ ہو جائیں گے، اور دبئی میں بھی تقریباً 3 دن کا ان کا قیام ہے، اور وہاں پر وہ جو غیر ملکی انویسٹرز ہیں ان سے ملاقات کریں گے۔ ان کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ غیر ملکی جو انویسٹرز ہیں ان سے میٹنگز میں گزرے گا، اور میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے سے پہلے انویسٹمنٹ کے حوالے سے خاصی محنت کی ہے، اور ان کا ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کے لیے پاکستان آنے کے لیے گرین سگنل مل چکا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جو بہت سے صحافی یا یوٹیوبرز یہ خبریں پھیلا رہے تھے کہ جو نون لیگ ہے اس میں لڑائی ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو پاکستان نہیں آنے دینا چاہتے، تو میں نے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان میں کوئی لڑائی نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں، کیونکہ نون لیگ کی سیاست کا جو سروائیول ہے اس ٹائم وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو پھر مسلم لیگ نون کو اچھی خاصی زندگی مل جائے گی۔ ایک تاثر سامنے آ جاتا ہے نا کہ جو لیڈر ہے نون لیگ کا وہ آ چکا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب نے عوام کے لیے پہلے بھی خدمت کی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس بار وہ کتنی عوام کی بہتری کے لیے پالیسیز بنا پاتے ہیں۔ تو پھر ابھی 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کا یہی کہنا ہے کہ وہ جلسہ کریں گے، اور پھر جو حفاظتی ضمانت کی درخواست ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی، وہاں سے 4 سے 6 دن کی ان کو ضمانت ملے گی، اور پھر اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب سرنڈر کر دیں گے۔ اس حوالے سے بھی جو طلال چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ اشارہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا کوئی اور کورٹ ہو، وہاں سے ریلیف ملے گا۔ اب میں بہت زیادہ تو اب آپ کو نہیں کہتا، کھلم کھلا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہی صورتحال تو ہے کہ یقینی طور پر میاں نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے، وہ یہ کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے معالج ہیں ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت ابھی بھی اتنی بہتر نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب بضد ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے سفر کرنا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو دوران سفر بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تاہم میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دوران سفر اور پھر پاکستان میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو یہ ان کی صحت سے متعلق خبر تھی۔ اور اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کیس ہے، اور سائفر کیس میں جو ان کے وکلاء ہیں، جو ان کی لیگل ٹیم ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے جیل ٹرائل سے متعلق، اور اس کے علاوہ جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں جو کیس سن رہے ہیں ابو الحسن ذوالقرنین صاحب، ان کے حوالے سے ان کے خلاف جو 2 درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھیں، اور
جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے ان کی سماعت کی، دلائل وغیرہ ہوئے، ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹرز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا تھا اور فیصلہ نہیں سنایا تھا، اور پھر اسی محفوظ فیصلے کو ہی سامنے رکھتے ہوئے جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں شامل وکلا تھے، انہوں نے ابوالحسن ذوالقرنین صاحب سے ایک دن پہلے یہ استدعا کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ فیصلہ ہو لینے دیں، اور ابھی آپ جو چالان کی کاپیز ہیں سائفر کیس کے حوالے سے وہ ہمیں نہ دیں اور ٹرائل نہ شروع کریں، جس پہ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کا جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کورٹ کے جج ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی سٹے تو نہیں دیا کہ میں یہ سماعت نہ کروں، تو ٹرائل تو ہونا ہی ہے، میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا۔ تو اسی محفوظ فیصلے کو ہی سامنے رکھتے ہوئے جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، انہوں نے ایک متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے رکھی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جی جو محفوظ فیصلہ ہے وہ بھی اب ہمیں جلد از جلد سنا دیں، کیونکہ وہاں اگر آپ فیصلہ نہیں سناتے تو ٹرائل کورٹ میں ابوالحسن ذوالقرنین صاحب عمران خان صاحب کا ٹرائل شروع کر دیں گے، اور جیل ٹرائل تو عمران خان صاحب کا شروع ہو ہی چکا ہے، ہم کہیں یا نہ کہیں۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے یہ جو متفرق درخواست ہے یہ دائر کی تھی، تو عامر فاروق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی میں جلدی فیصلہ سنا دوں گا، چلیں سوموار کو نہیں سناؤں گا تو 2 سے 3 دن میں فیصلہ میں سنا دوں گا آپ کو ان دونوں درخواستوں کے حوالے سے۔ لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں، شیر افضل مروت صاحب کو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کیا یہ جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں یا عمران خان صاحب ہیں وہ اڈیالہ جیل شفٹ ہونے پر خوش نہیں ہیں؟ درخواست تو آپ نے خود دی تھی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ ہونے کی، تو پھر اب آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جو وکلا ہیں ان کو اڈیالہ جیل عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے پہ اعتراض ہے؟ جس پہ شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آفیشلی تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا، تو عمران خان صاحب کو جو سہولیات ہیں وہ اٹک جیل میں بہتر تھیں، تو اسی وجہ سے یہ بیان سامنے آیا۔ تو جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر ٹھیک ہے، تو جو سہولیات ہیں تو اس حوالے سے بھی جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے درخواست دائر کی، اور میں نے فریقین کو جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے ہیں، تو آئندہ عمران خان صاحب کو جلد ہی اڈیالہ جیل میں بہتر سہولیات مل جائیں گی۔ لیکن جو اہم بات ہے کہ ان دونوں درخواستوں پر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ کیا عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ریلیف ملے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دیں گے۔ سوموار کے دن جو سائفر کیس ہے اور جو ابوالحسن ذوالقرنین صاحب ہیں وہ کیس کی سماعت کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو چالان کی کاپیاں ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکلا کو دے دی جائیں گی، جو ایف آئی اے نے چالان جمع کروایا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں۔ وہ کاپیاں مل جانے کے بعد ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ٹرائل شروع ہونے کے بعد عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ان 2 درخواستوں پر فیصلہ سنائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہیں گے، یہ میری رائے ہے کہ اب تو ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی مسائل ہیں، تو اسی وجہ سے جیل میں ٹرائل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے فی الحال نہ کوئی ریلیف ہے اور نہ فوج انہیں معاف کر رہی ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔